ईरान ने पूरी दुनिया को दो टोक पैगाम दे दिया। ईरान आबनाए हुर्मुज को बंद कर सकता है और पूरी दुनिया भी अगर जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज को ये नहीं खोल सकती। ईरानी कौम और मुसल्लह फाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज का इस वक्त मुकाबला ईरान कर रहा है, लेकिन वो ताकतवर फौज आपको बहरी बेड़ों समेत पीछे धकेलनी पड़ी। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को दो टोक पैगाम दे दिया कि अगर ये सारे इकट्ठे होकर भी आ जाएं और आबनाए हुर्मुज को खुलवाने की कोशिश करें तो करके देख लो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन हैं सुप्रीम लीडर और सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि ईरान आबनाए हुर्मुज को बंद कर सकता है और पूरी दुनिया भी अगर जमा हो जाए तो आबनाए हुर्मुज को ये नहीं खोल सकती। दोस्तों, इसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखें तो ये टोटल 7 से 8 घंटे किसी भी एक जहाज़ को लगते हैं। अगर आप आबनाए हुर्मुज में साबी गुजरगाह में एंटर हो जाएंगे तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे इसे एंटर और एग्जिट होने में। तो इतनी देर में पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। तो ये वो टाइम है जिसकी बुनियाद के ऊपर ईरान बार बार आबनाए हुर्मुज के ऊपर जो उसका कंट्रोल और जो बयानात आपको नज़र आ रहे हैं, और अमेरिका जो मुसलसल कोशिशों में है कि किसी तरह से इसको हम खुलवाने में कामयाब हो जाएं। ईरान के ये बयानात, ईरान ने जिस तरह से इस जोग्राफी को इस्तेमाल किया, ये अब उनका सबसे बड़ा हथियार पूरी दुनिया की मईशत और ख़ास तौर पर उन लोगों के ख़िलाफ़ बन गया जो ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा कि बाज़ान इनकलाब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी फौज ने बताया कि खलीज फारिस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद इस इसराइली टैंकर में आग भड़क उठी है और ईरान रुक नहीं रहा बल्कि अपने दुश्मनों को इस खित्ते से हमेशा के लिए पीछे धकेल रहा है। और फिर मैं आपको ये भी खबर दूं कि ईरानी मुसल्लह फाज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फकारी ने कहा है कि ईरानी कौम और मुसल्लह फाज अपने मुल्क पर हमला करने वालों के पांव काट देंगे। तारीख गवाह है कि ईरान ने कभी दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाया। ईरानी पासदान ने इनकलाब में ट्रंप की बातों को मुज़ाहिका खेज करार दिया और कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज कभी भी नहीं खुलेगा। और ईरानी पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी के मुताबिक खित्ते में मेरी टाइम रजीम तब्दीली की सूरत में ट्रंप का रजीम चेंज का ख्वाब पूरा हो चुका है। यानी आपने जिस तरह से ईरान के अंदर रजीम चेंज का ख्वाब देखा, आप वहाँ पर क़यादत को हमेशा के लिए ख़त्म तो नहीं कर सके, लेकिन इस खित्ते में जो आपने हुर्मुज का एक मुकम्मल महाज बन चुका है और इसका कंट्रोल ईरान के पास है। अब इस महाज से किस तरह से निकलना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी और किस तरह से ये आबी गुजरगाह अब हमेशा ईरान के कंट्रोल में रहेगी और इसे किस तरह से छुड़वाना, ये फैसला अब ईरान करेगा। दोस्तों, इस वक्त ईरान जंग के साथ एक और जंग भी जो जारी है, और ये जंग अमरीकी सदर ट्रंप लड़ रहे हैं। सदर ट्रंप के मुज़ाकरात और जंगबंदी के ताज़ा दावे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। मुसलसल वो आपको झूठ बोलते हुए नजर आएंगे, मुसलसल आपको ये कहेंगे कि हमने ईरान के पानियों पर कंट्रोल हासिल किया और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज का इस वक्त मुकाबला ईरान कर रहा है, लेकिन वो ताकतवर फौज आपको बहरी बेड़ों समेत पीछे धकेलनी पड़ी। अब अमेरिका की कोशिश ये थी कि एक जो यूरेनियम कैप्चर करने का प्लान है, इसे मटेरियलाइज किया जाए, अपने मरीन्स को वहाँ पर उतारें, और इसमें आप देखें कि इन्होंने बहुत सारे जो फौजी हैं वो मिडल ईस्ट की तरफ भेजे भी। और डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से कोशिश ये कर रहा है कि कोई ना कोई ऐसी सूरत बने जिससे वो टेबल पर बैठकर, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर ईरान से किसी डील करने में कामयाब हो जाएं और उसे वो बतौर वॉर ट्रॉफी अपनी आवाम के सामने रखेंगे। लेकिन ये दोनों मौके ईरान उनको देने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, ईरान ने सीज़ फायर के लिए किसी को दरख्वास्त नहीं दी। ये दो टोक अल्फाज में ईरान की हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया। सदर ट्रंप का बयान गलत और बेबुनियाद करार दिया और मजीद ही उन्होंने ये कहा, अराग़ची जो अब्बास अराग़ची हैं, कि ईरान से मंसूब 5 निकाती मुबैना मनसूबा क्या असराई है, नुकसानात के हज़ारे तक जंग और जो हमलावर हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त से मुतल्लिक अमरीकी सदर का बयान गलत और बेबुनियाद करार दिया। देखिए, इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पिछले 24 घंटों में जिस तरह से इन्होंने अमेज़ॉन और ख़ित्ते में बाकी बिल्डिंग्स को टारगेट किया जो इनकी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, ये सबसे बड़ी दलील है। और फिर तल अवीव के अंदर जो खबरें आ रही हैं, वहाँ पर तबाही मची हुई है
اور مختلف تلابیب کے جو حصے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا. لوگ بنکرز میں چھپنے کے لیے بھاگ رہے تھے. بھگدڑ مچی. 5 افراد جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شدید زخمی ہے, 5 افراد زخمی ہو گئے. اور تلابیب کے مختلف جو علاقے ہیں وہاں سے آپ کو اسی قسم کی خبریں جو ہیں وہ رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, لیکن انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھا نہیں سکتا کیونکہ تلابیب کے مناظر دکھانے کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا پر پابندی عائد کی گئی ہے اسرائیلی سرکار کی طرف سے. وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے مصری اخبار کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے جو مس کیلکولیشن کی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے اور جس طرح سے اس کو پچ کیا گیا امریکنز کو, ڈونلڈ ٹرمپ بہکاوے میں آگے. اب ایک ایسی جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ ان غلط اندازوں کی وجہ سے پھنس چکے ہیں جس سے نکلنا ان کے لیے شاید اب اتنا آسان نہیں ہوگا. اسماعیل بقائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اب دنیا میں کوئی بھی امریکی سفارتکاری پر اعتماد نہیں کرے گا. آپ مذاکرات کرتے ہیں, پیچھے سے آپ حملہ کر دیتے ہیں, اور آپ کے پاس گارنٹی کیا ہے کہ امریکہ دھوکہ نہیں دے گا. اب دنیا میں امریکہ کو جو ایک نئی شناخت ملی ہے, یہ شاید جنگیں ختم کروانے والی شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں بن سکی. ان کو نہ نوبل انعام مل سکا, گو کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو نوبل انعام دے دیا اور بار بار وہ نومینیٹ کر رہے تھے, لیکن ان کی پہچان ایک دھوکے باز کی ضرور بن گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. یہ کہتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے, اور اس نے 2 دفعہ ایک پوری قوم کو جن کی 4000 سال پرانی تاریخ ہے, اگر آپ امریکنز کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دی امریکنز, سر یہ ان کی تاریخ اور ایران کی تاریخ جو ہے اس کا کمپیریزن آپ کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ کون تھے, ان کی تاریخ کیا ہے. وائلڈ ویسٹ جو ہے وہ کہانیاں جو فلمیں ہیں وہ اصل میں تھی کیا, اور کس طرح سے سونے کی تلاش میں اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو قتل کیا, سول جو تحریک چلی ہے, اور پوری امریکن ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ کسی طرح بھی یہ تہذیب, یہ کلچر, یہ تاریخ ان کی اتنی مضبوط نہیں ہے کہ وہ 4000 سال پرانی تاریخ تہذیب کا مقابلہ کر سکے. دوستو دنیا اب سفارتکاری کے اوپر اعتبار نہیں کرے گی, ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو, امریکنز کی ہو, اور کوئی بھی آئے, ان کو یقیناً ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. دوستو ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کے نئے رہبر مجتبیٰ خامنائی مکمل طور پر صحت مند ہیں, اور اوبویسلی سوالات یہ ہو رہے تھے اور امریکنز تو یہ کہتے کہ شاید وہ شہید ہو گئے, لیکن وہ منظر عام پر نہیں آئیں گے, اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک حالات ٹھیک نہیں ہوتے, اور وہ انہوں نے اس سے پہلے بھی اپنی جو پبلک اپیرنس ہے وہ بہت کم دی ہے. دوستو ماضی میں امریکہ نے مذاکرات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا. مناب میں جو شجرہ طیبہ سکول تھا, گرلز سکول, اس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور تقریباً 170 بچیاں اس میں شہید ہو گئی. یہ ایک مثال ہے ظلم کی. آپ یہ کس طرح سے اپنے چہرے سے یہ دھبے مٹائیں گے؟ آپ سے ضرور سوال ہوا آپ نے, لیکن اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا. پیٹ ہیگسیت سے جب پوچھا گیا نا کہ یہ جو بچے شہید کر دیے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ سے ایئر فورس 1 میں یہ سوال ہوا تھا تو اس نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہم نے کیا ہے, ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک صحافی کھڑا تھا, اس نے پوچھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ پیٹ ہیگسیت چونکہ وزیر جنگ ہے تو اس نے کہا کہ بالکل اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب اس انویسٹیگیشن کا کیا بنا ابھی تک کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. دوستو دوسری جانب ایرانی پاسان انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر مکمل کنٹرول اس وقت مضبوط ہے. امریکی صدر کے بیانات سے آبنہ ہرمز کبھی بھی نہیں کھلے گا, آپ جتنا مرضی ٹویٹر کے اوپر چھلانگے مارے. جیسا میں یہ اسد کیسر اور شیخ وقاص صاحب کا ذکر یہاں پہ کر رہا ہوں, ضرورت تو نہیں ہے ان لوگوں کا ذکر کرنا یا بیرسٹر گوہر کا, جس طرح یہ ٹویٹر کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے اور جس طرح آرٹیکلز اب تو شیخ صاحب نے لکھنا شروع کر دیے, اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو ٹویٹر پہ ایکٹیو نظر آتا ہے. ٹویٹر پہ ایکٹیو ہونے سے آبنہ ہرمز جو نہیں کھلے گی اور شیخ صاحب آرٹیکل لکھنے سے خان صاحب جو ہیں وہ رہا نہیں ہوں گے. ایران کے سخت بیانات اور تردید کیے جانے پر اب دوستوں لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا پارا ہائی ہونے لگا ہے, اور انہوں نے نائب صدر جے ڈی وینس کو کہا کہ وہ ثالثوں کو پیغام پہنچا دیں کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اب کیا کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ؟ یقیناً پیغام لے کر جے ڈی وینس صاحب جو ہیں وہ ایران تنازع کے حوالے سے ثالثوں کے پاس پہنچ گئے, ان سے بات چیت ہوئی اور انہیں سخت پیغام پہنچاتے ہوئے کہا کہ صدر کے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو رہا ہے. آئی ایم ریلی سوری, اتنی سنجیدہ گفتگو میں مجھے ہنسی آ رہی ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہی دوستوں پچھلے 30 دنوں کے اندر اسی طرح کا ان کا رویہ تھا, ان کا ایک طرح سے ریئیکشن ہے, ان کی سیاست ایسی ہے, تو دنیا انہیں کس طرح سے سیریس لے گی؟ اب امریکنز کی ڈپلومیسی کو اور ان کی سفارتکاری کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا, فورن پالیسی کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکنز کا مذاق بنوایا پوری دنیا کے اندر. دوستوں خبر ایجنسی کے مطابق جے ڈی وینس منگل تک تنازع پر ثالثوں سے بات چیت کرتے رہے, اور پھر صدر ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو نجی طور پر پیغام پہنچانے کی ہدایت دی تھی
اور صدر ٹرمپ نے پیغام بھیجا تھا کہ وہ کچھ امریکی مطالبات پورے ہونے پر جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان مطالبات میں آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنا بھی شامل ہے۔ ادھر سے آبِ ہرمز کو کھولا، ادھر سے جا کے یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ دیکھو ہماری فتح ہو گئی اور ہم نے ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بالکل اسی طرح جس طرح شہباز شریف صاحب نے ڈیلی میل کے بارے میں کہا تھا کہ دیکھو ہم مقدمہ جیت گئے، حالانکہ یہ بند کمروں میں بیٹھ کر ایک معاہدہ کرتے ہیں، خبر کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے اور پھر پاکستان کی عوام کو بتایا گیا کہ دیکھو ہم نے یہ پورا جو کیس ہے وہ جیت لیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ میں آپ کو یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں چونکہ سیاستدان دوستو اسی طرح کرتے ہیں۔ دوستو ذرائع کے مطابق جے ڈی وینس نے سخت پیغام پہنچایا کہ ٹرمپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ وینس نے خبردار کیا کہ جب تک ایران معاہدہ نہ کر لے دباؤ بڑھاتے رہیں گے، اور دباؤ بڑھ رہا ہے، دباؤ ادھر نہیں بڑھ رہا، دباؤ ادھر بڑھ رہا ہے، اور امریکہ شاید اس کو تسلیم نہیں کرا۔ میں آپ کو دوستو یہ بھی خبر دے دوں کہ متحدہ عرب امارات نے آبِ ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کے ساتھ طاقت اور زور بازو کے استعمال کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر آگے میں آپ کو چل کر کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیل کیسے دیگر ممالک کی فضا کو استعمال کرتے ہوئے ایران کو نشانہ بنا رہا ہے، اس کے جنگی جہاز کہاں سے اڑان بھر رہے ہیں اور کہاں سے گزرتے ہیں۔ دوستو ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی لڑاکا طیارے ایران پر حملوں کے لیے ممکنہ طور پر 3 سے زائد فضائی راستے اختیار کر رہے ہیں۔ ایران پر زیادہ تر حملے شام، عراق سے گزر کر یہ کیے جاتے ہیں، جن کا ایئر ڈیفنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ سیاسی تبدیلی افراتفری کے دوران اسرائیل نے شام کے فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنا کر جنوبی حصے میں ایک فضائی راہداری بھی قائم کر رکھی ہے، اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اور دفاعی ماہرین کے مطابق اسرائیلی ایران پر فضائی بمباری کے لیے ممکنہ طور پر شام، عراق اور اردن کی فضائی حدود استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سارے مسلمان ممالک ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ روک سکے کہ خبردار تم نے ہماری فضائی حدود کو استعمال کیا، اور ہم اپنے مسلم ملک اور برادر ملک کے اوپر کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ دوستو شام اور عراق کے پاس فضائی دفاع کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ اردن کے ساتھ اسرائیل کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اردن نے گزشتہ سال ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو مار گرانے میں بھی اسرائیل کی مدد کی تھی۔ دونوں ممالک نے 2020 میں ایک معاہدہ کیا جس کے تعلقات بہتر ہوئے، جس سے ان کے تعلقات بہت زیادہ بہتر ہوئے اور ایک دوسرے کی فضائی حدود کے استعمال میں آسانی پیدا ہوئی۔ دیکھیں یہ جو نیتن یاہو کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے مڈل ایسٹ کے اندر ایک نیا اتحاد بنا لیا، اب یہ کیا کریں گے، یو ای کو اس میں شامل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک جس میں آپ کے کویت کا نمبر بھی ہے، سعودی عرب کا نمبر بھی ہے، ان تمام ممالک کو شامل کر کے ایک اتحاد بنائیں گے، اور یہ مسلم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے پاس ایک اتحاد کا آپشن موجود ہے، اردن اگر جا سکتا ہے، ایجپٹ جا سکتا ہے، باقی ممالک جا سکتے ہیں، تو یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل ہوگی اس خطے میں مسلمانوں کے لیے۔ دوستو اسرائیل کے لیے ایک اور راستہ شمالی سعودی عرب اور خلیج فارس کے اوپر سے جاتے ہوئے ایران پر حملے کرنا ہے، تاہم مضبوط سعودی ایئر ڈیفنس کے باعث اسرائیلی طیاروں کا پکڑا جانا یقینی ہے، خاص طور پر جب انہیں تبوک کے فضائی اڈے کے قریب سے گزرنا پڑے۔ سعودی عرب کے جدید انٹرسیپٹر طیارے بھی اسرائیل کے لیے سخت خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں کو ایک اور نسبتاً طویل روٹ بحر احمر سے گزر کر یمن اور عمان کے گرد چکر کاٹتے 4700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ایران پر حملے کرنا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق اس روٹ کے استعمال کے امکانات بہت کم ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت اسرائیلی لڑاکا طیارے زیادہ تر جنوبی شام سے گزر کر ایران پر حملے کر رہے ہیں، اور کچھ ماہرین جو دوستو یہ بھی بتاتے ہیں اور انہوں نے خبردار بھی اس حوالے سے کیا کہ اسرائیل اس علاقے کو غیر مستحکم کرتے ہوئے ایئر کوریڈور کے طور پر استعمال کرے گا۔ دوستو اسرائیل کے ایندھن بھرنے والے طیارے اور ڈرونز بھی جنوبی شام کی فضا کا استعمال کر رہے ہیں، اور میں آپ کو دوستو یہ بھی خبر دے دوں کہ متحدہ عرب امارات کے عزائم اس وقت کیا ہیں اور وہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ تفصیل کے مطابق متحدہ عرب امارات ایران کے حملوں کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آبِ ہرمز کو طاقت کے ذریعے کھلوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق یو ای اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک قرارداد کے لیے لابنگ کر رہا ہے، جس کے تحت اس کارروائی کی اجازت حاصل کی جا سکے۔ اماراتی سفارتکاروں نے امریکہ اور یورپ اور ایشیا کی عسکری طاقتوں پر زور دیا کہ وہ ایک مشترکہ اتحاد قائم کریں جو طاقت کے ذریعے آبِ ہرمز کو کھول سکیں۔ یو ای کے ایک عہدیدار نے کہا کہ امارات نے آبِ ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کے لیے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا ہے، جس میں بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر معاون خدمات شامل ہیں۔ دوستو رپورٹ میں مزید یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ یو ای نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ امریکہ کو
اس اہم آبی گزرگاہ میں واقع بعض جزائر بشمول ابو موسیٰ جزیرے پر قبضہ کرنا چاہیے جو گزشتہ نصف صدی سے ایران کے کنٹرول میں ہے، جبکہ امارات بھی اس پر دعویٰ کرتا ہے۔ عرب حکام کے مطابق سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک بھی اب ایرانی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے جب تک ایران کو کمزور نہیں کر دیا جاتا۔ رپورٹ کے مطابق بحرین، جو امریکہ کا قریبی اتحادی ہے اور جہاں امریکی بحریہ کے ففتھ فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، اس قرارداد کی تیاری کر رہا ہے اور اس پر ووٹنگ جمعرات کو متوقع ہے، یعنی آج اس کی شاید ووٹنگ بھی ہو جائے۔ اور دوستو، ایران کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ مسلم دنیا میں اپنے برادر اسلامی ممالک کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا جواب عباس اراغچی نے دیا اس سوال پر، جو انہوں نے پوری دنیا خاص طور پر عرب ممالک کے سامنے رکھا کہ یہ نہیں بتایا جائے کہ کویت میں امریکی فوجی اڈے کیا کر رہے تھے۔ یہ سوال ہے نا، بتاؤ کہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، جنہیں بقول امریکہ کے فرینڈلی فائر کا نشانہ بنایا گیا۔ الجزیرہ سے انٹرویو میں انہوں نے کھری کھری یہ تمام باتیں کی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واقعی خلیج فارس کے علاقے میں اپنے دوستوں پر حملہ نہیں کرتے، ہم امریکی تنصیبات، امریکی افواج اور امریکی اہداف پر حملہ کرتے ہیں جو بدقسمتی سے ان ممالک میں موجود ہیں۔ F-15 3 امریکی طیارے F-15 جو طیارے کویت میں تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہ کویت میں کیا کر رہے تھے۔ مزید کہا کہ امریکہ خلیج فارس کے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ ایران پر حملے کے لیے ان ممالک کی سرزمین، فضائی حدود اور پانی استعمال کر رہا ہے، اور انہوں نے نا اس پہ بار بار زور دیا کہ کویت کے اندر جو طیارے ان کے 3 F-15 موجود تھے، ان سے پوچھے کہ یہ کر کیا رہے تھے، آپ انسانی ڈھال بنا کر ان ممالک کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمیں افسوس ہے کہ ہم ان ممالک کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، لیکن دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے پہلے اپنے اڈے ان کو کیوں دیے۔ تو اس میں آپ کو نا جاتے جاتے ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا اور وہ دنیا کو یہ ڈراتے رہے کہ ایران نے آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، جبکہ صورتحال اس کے بالکل الٹ نکلی ہے۔ اور فرانسیسی بحریہ کے سربراہ نے اس حوالے سے ان کا راز جو ہے وہ دنیا کے سامنے افشا کر دیا ہے، اور وہی بتاتے ہیں کہ آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پیرس میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب میں سربراہ فرانسیسی بحریہ ایڈمرل نیکولر نے کہا کہ آبِ ہرمز سے گزرنے والے چینی جہازوں کی تعداد معمول کی ٹریفک بہاؤ کو بحال کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ چین کو ممکنہ طور پر اس بحث میں براہ راست شامل ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے مطابق آبِ ہرمز کے معاملے میں فرانس متعدد ممالک کو سیاسی سطح پر یکجا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ آبِ ہرمز کو دیرپا طریقے سے دوبارہ کھول لیں، شرائط طے اس کے حوالے سے کی جا سکیں۔ فرانسیسی بحریہ کے سربراہ نے مزید یہ بھی کہا کہ ابھی تک آبِ ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور دوبارہ کھلنے کے بعد ہرمز کی نگرانی کے لیے لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا، اور پھر فوج کی شاید ہمیں ضرورت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ امریکہ کی تاریخ ہے کہ جھوٹے بیانیے بنانا، آزادانہ اور خود مختار انکوائری سے بھاگ جانا، ایسے ممالک کے اوپر حملہ کرنا جو خود مختار ہیں، اور یہ سب کچھ نا صرف تیل کے لیے کیا جاتا ہے۔ عراق، افغانستان، وینزویلا اس کی بہت بڑی مثالیں ہیں، لیکن تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ کسی ملک نے امریکی ہاتھ کو پکڑ کر مروڑ دیا، اور جاتے جاتے ڈونلڈ ٹرمپ کو اب یہ ضرور احساس ہوگا کہ ہم نے جس ملک کے ساتھ پنگا لیا تھا، شاید ہم نے ان کی تاریخ نہیں پڑھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔